सरहद के उस पार प्रोग्राम को देखने वाले तमाम दोस्तों को खुशामदीद, स्वागत। हमने पिछले 2 प्रोग्राम्स में जम्मू और कश्मीर पर यूनाइटेड नेशन के रेज़ोल्यूशंस को डिस्कस किया। अब तक हमने रेज़ोल्यूशन 38 से लेकर 51 तक बात की है। आज हम रेज़ोल्यूशन 80 से आगे की बात करेंगे और हमारी कोशिश होगी कि आज ही के प्रोग्राम में हम इसे कंक्लूड भी कर दें। हमें ज्वाइन किया है बैरिस्टर हामिद बाशानी साहब ने। वेलकम टू द प्रोग्राम सर। थैंक यू जनाब, शुक्रिया। बाशानी साहब, आपके दोनों वीडियोस पिछले बहुत ही पॉपुलर रहे हैं, लोगों ने बड़ा उसे अप्रिशिएट किया है। एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से ये एक बहुत ही अच्छी कोशिश है। आज हम रेजोल्यूशन 80 और उसके आगे की बात करेंगे। ओवर टू यू सर। थैंक यू जनाब, और थैंक यू द ऑडियंस। ये बड़ी बात है कि वो इस शोर गुल के ज़माने में जो है वो इस तरह के सीरियस किस्म के एकेडमिक डिस्कशन को इतनी अहमियत दे रहे हैं। सो दे शुड बी अप्रिशिएटेड इक्वली और उनके हम बड़े मशकूर हैं। तो इसमें ये जो हमने बात की थी ना फ्रॉम स्टार्टिंग 1947 में, कि जब ये इंडिया पाकिस्तान डिस्प्यूट हुआ और एंड अप हुआ पंडित जवाहरलाल नेहरू इनको लेके सिक्योरिटी काउंसिल में चले गए, तो वहाँ पे फिर करारदादों का एक सिलसिला शुरू हुआ जो हमने 38-39 से शुरू किया था। करारदादों के जो नंबर है ना, वैसे अवाम को क्लियर करने के लिए कि वो कोई सीक्वेंस में नहीं है, बल्कि वो करारदादें मुख्तलिफ उसके दरमियान और मुल्कों और डिस्प्यूट पे भी चलती रहती हैं। तो ये नहीं है कि 39 से शुरू हुआ तो ऑल द वे 80 तक सारी कश्मीर पे ही हैं, बीच में अदर करारदाद जो है ना रेजोल्यूशंस वो है। तो ये जो करारदाद जिस पे आज हम बात कर रहे हैं, ये 1950 में यानी 49 में हमने ये कह दिया था कि किस तरीके से ये पिछली करारदादें जो है वो वाइंड अप हुई। तो 1950 में जाके तो ये करारदाद नंबर 80 जो है ये पास हुई मार्च 14, 1950 को। तो इस करारदाद में जो कार्रवाई हुई बेसिकली वो थी कि जो कमीशन था फॉर इंडिया एंड पाकिस्तान, उन्होंने अपनी रिपोर्ट पेश की जिसमें कि उन्होंने सारा सिचुएशन जो है वो डिस्कस की कि कहाँ क्या हो रहा है, उन्होंने क्या अटेम्प्ट की और उसमें सिलसिले में क्या क्या रुकावटें हैं और क्या चीज़ें हैं। और उसके बाद जो है वो बाकायदा सिक्योरिटी काउंसिल की जो है वो प्रोसीडिंग शुरू हुई, जिसमें कि डिस्कशन के बाद जो चीज़ें रिकमेंड की गई उनमें सबसे पहली चीज़ जो बहुत डिफरेंट थी करारदाद 47 से, और ये बड़ा इम्पॉर्टेंट किस्म की चीज़ है, चूँकि आप देखें ना कि जब ये बात आती है इन करारदादों की इम्प्लीमेंटेशन की या इनकी वैलिडिटी की या इनकी लीगलिटी की, तो हर मुल्क या हर ग्रुप जो है अपने अपने नज़रियात, आइडियालॉजिकल एफिलिएशंस और ख्वाहिशात के मुताबिक उसको आगे ले आता है। तो 47 की करारदाद में चूँकि बहुत ज़्यादा कोर्ट हुई और हमने उस दिन उसका जिक्र किया था कि उसकी क्या कानूनी शक्ल थी। अब इसी तरह ये 80 करारदाद जिसकी आज हम बात कर रहे हैं 14 मार्च 1950 की, ये भी बहुत ज़्यादा कोर्ट होती है। और इसमें ये क्यों कोर्ट होती है कि इसमें जो पहला नुक्ता उन्होंने बयान किया जो 47 वाली से मुख्तलिफ था, वो ये था कि इंडिया और पाकिस्तान जो है ना वो साइमल्टेनियसली विड्रा करें अपनी अपनी फोर्सेस को। अब ये जो है ना 1 साल बाद जाके तो ये एक बहुत बड़ा समझ लें कि यू टर्न था ऑन द सिक्योरिटी काउंसिल के बेस पे, कि जब उन्होंने 47 में ये कहा कि पाकिस्तान जो है वो सारे जो वहाँ पे नेशनल्स या सिटीज़न या रेगुलर या इरेगुलर्स वहाँ गए हुए हैं फॉर द सेक ऑफ फाइटिंग, उनको बाहर निकाले और इंडिया सिर्फ इतने लोगों को बाहर निकाले जो ज़रूरी हैं और बाकी जो अमन कायम करने के लिए वहाँ ज़रूरी है उनको रखे। लेकिन इस करारदाद में यानी उसके 1950 में जाके तो उन्होंने ये कहा कि जी चलें दोनों जो है वो साइमल्टेनियसली अपनी अपनी फोर्सेस को एंड प्रोग्रेसिवली निकालें। अब इसके पीछे वजह क्या थी? ये कमीशन की रिपोर्ट थी एक कि सबसे बड़ा डिस्प्यूट यही है कि कितनी फ़ौजें निकालें, कौन निकाले, और पाकिस्तान के ये इतराज़ात हैं कि अगर हम निकालते हैं तो वो ना निकालें तो क्या होगा। तो इस तरीके से उन्होंने एक कंप्रोमाइजिंग समझ लें कि आइडिया दिया,
چونکہ جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا کہ یہ کوئی بائنڈنگ قراردادیں نہیں تھی، یہ تو تھی ایڈوائزری، تو اس لیے وہ ڈیفرنٹ جو ہے نا طریقے ٹیسٹ کرتے تھے کہ اس میں سے کون سا جو ہے وہ ممکنہ قابل عمل ہو. تو انہوں نے کہا جی دونوں بیک وقت جو ہے وہ اس کو نکالیں. اب یہ بظاہر ایک انڈیا کے لیے ایک ایشو تھا، چونکہ انڈیا کا شروع سے سٹینڈ یہ تھا کہ ہمیں ایکولی پاکستان کے ساتھ اس لیے جو ہے وہ ٹریٹ نہ کیا جائے کہ ہم تو ہیں ایپلیکینٹ، ہم تو داد رسی کے لیے آئے ہیں، اور آپ ہمیں بھی وہیں رکھ رہے ہیں جہاں پہ پاکستان کو رکھ رہے ہیں، تو یہ تو پھر ہم ماننے کے لیے تیار نہیں. ظاہر ہے اس طرح کی جتنی قراردادیں اس پہ انڈیا نے پروٹیسٹ کیا. تو اب انہوں نے ایک درمیانی کمپرومائزنگ پوائنٹ دیا جی کہ بیک وقت انہوں نے نکالیں فوجیں، اور وہ ٹو دی ایکسٹینٹ ٹو دا پوائنٹ، یہ بڑی امپورٹنٹ چیز تھی کہ ٹو دا پوائنٹ کہ وہ صرف اتنے لوگ رکھیں جس کی وجہ سے اکراس دا بارڈر جو دوسری پاپولیشن ہے ان کو کوئی پرابلم نہ ہو. مثلا وہاں پہ پاکستان کی فوجیں کھڑی ہیں، اصل میں ظاہر ہے چونکہ یہ الزام بیسیکلی پاکستان پہ ہی تھا کہ وہاں سے فوجیں اندر گئی ہوئی ہیں اور وہاں پہ جا کے اندر جو جموں کشمیر کے کافی اندر تک پہنچی ہوئی ہیں، تو اس لیے انہوں نے کہا کہ یہ دوسری پاپولیشن کے لیے کوئی پرابلم نہ ہو، جس کا مطلب یہ ہے کہ ایک کمپلیٹ سیز فائر اور کمپلیٹ امن و امان، اور اس کے بعد دونوں ملکوں کی چھوٹی موٹی فوج جو کہ پاپولیشن کے لیے کوئی کنسیڈریبل پرابلم نہ ہو ان کی پریزنس، وہ اس میں رکھیں. اور اس کے بعد اس کی سیکنڈ چیز جو تھی جو بہت بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ تھا، اس میں یہ تھا کہ جو نادرن ایریاز ہیں جن کو آج کل ہم گلگت بلتستان کہتے ہیں، اور جو بہت زیادہ ایک ٹاپک آف ڈسکشن ہے ہر اعتبار سے، کہ ان کے بارے میں یہ کہا گیا کہ ان علاقوں کو جو ہے وہ لوکل ایڈمنسٹریشن کے حوالے کیا جائے، اور اس میں یو این سپرویژن میں لوکل ایڈمنسٹریشن گلگت بلتستان کو چلائے. یعنی جس کا مطلب یہ ہے کہ گلگت بلتستان کو اس ریزولوشن میں ٹوٹلی ڈیٹیچ کر دیا گیا جموں کشمیر سے اور آزاد کشمیر سے. لیکن اس میں ایک خاص بات یہ ساتھ میں انہوں نے اٹیچ کی کہ اگر جو لوکل ایڈمنسٹریشن ہے وہ اس کی جو سپرویژن کر رہی ہے یونائٹڈ نیشن، اگر وہ کسی وقت یہ سمجھتے ہیں کہ ان علاقوں میں کسی طرح کی لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ہے، تو اس صورت میں یہ انڈین ملٹری سے ریکویسٹ کر سکتے ہیں کہ وہ اس علاقے میں آ کے انتظام سنبھالیں. تو یہ ریزولوشن کا ایک بہت ہی بڑا برننگ پوائنٹ تھا، جو یہ جس پہ بہت زیادہ جو ہے وہ چیخو پکار ہو رہی ہے اور بہت زیادہ اس پہ بغلیں بجائی جا رہی ہیں دونوں طرف. قرارداد نمبر 80 جو 1950 میں پاس ہوئی تھی، اس کا یہ پوائنٹ آپ ذرا غور سے دیکھیں کہ یہ آپ کو کبھی نظر نہیں آئے گا کسی رائٹنگ میں یا ریڈنگ میں یا ٹاکنگ میں، چونکہ یہ اس کے اندر ایک بہت بڑا ایک سمجھ لیں کہ بام شیل ہے کہ یو این اس کو اب کس طریقے سے جو ہے اس کو دیکھنا شروع ہو گیا تھا. تو اس میں جو ہے بظاہر یہ لگتا تھا کہ ایک شفٹ ہے فرام 47 کی جو ریزولوشن ہے، لیکن اس کے ساتھ جو کیچ انہوں نے رکھ دیا وہ ایک ایسا تھا کہ ظاہر پاکستان اس قرارداد کو کسی صورت میں مان ہی نہیں سکتا تھا. اس کی وجہ یہ تھی کہ گلگت بلتستان کو معمولی علاقہ نہیں، یہ 28,000 جو ہے اسکوائر مائل علاقہ ہے، نمبر 1. اور نمبر 2 ہسٹوریکلی ظاہر ہے اس کی جو جیو پولیٹیکل سچویشن تھی، جو اس کی لوکیشن ہے، وہ ہم اس پہ ایک الگ ٹاپک ہے، 1000 بار بات بھی ہو چکی ہے اور عوام کو پتہ بھی ہے کہ چین اور وسطی ایشیا اور انڈیا اور پاکستان کے درمیان ایک گیٹ وے ہے. تو یہ ایک ٹوٹل ڈسکنیکٹ کا جو اس میں ایشو آ جایا کہ ایک تو یہ لوکل پاپولیشن کے پاس جائے، اوپر سے یو این سپروائز کرے تاکہ کسی صورت میں بھی پاکستان کی ہر صورت میں اس میں انٹری جو ہے وہ بند ہو جاتی ہے. تو ظاہر ہے وہ علاقہ پاکستان کو ابھی 1 سال پہلے 1949 میں معاہدہ کراچی کے تحت اس نے آزاد کشمیر کے لوگوں کے ساتھ معاہدہ کر کے، لیڈر کے ساتھ معاہدہ کر کے تو وہ لیا تھا. اب وہ لیا بالکل اسی مقصد کے پیش نظر تھا کہ اس وقت ظاہر انٹرنیشنل سرکلز میں یہ چیزیں ڈسکس ہو رہی تھی کہ یہ گلگت بلتستان کا جو علاقہ ہے یہ یہاں کے مقامی لوگوں نے لیا ہے مہاراجہ ہری سنگھ کی ایڈمنسٹریشن سے، اور اس میں بعد میں جو ہے وہ اس ایسے ہتھ کنڈے استعمال کر کے مینیپولیٹو
تو ان کو جو ہے وہ پاکستان نے لے لیا اور اس کے اوپر اس نے آزاد کشمیر حکومت سے معاہدہ کر کے لے لیا جس کا کوئی عمل دخل ہی اس علاقے سے نہیں تھا. نہ آزاد کشمیر حکومت نے گلگت بلتستان کی ٹیریٹوری پہ قدم رکھا، نہ وہاں پہ کسی طرح کے انتظام اور انصرام میں حصہ لیا، نہ ہی ان کا کسی طریقے سے کوئی ہیلو آئے تک بھی تھی کسی ایڈمنسٹریشن کے ساتھ. تو ان کے ساتھ معاہدہ کر کے تو وہ گلگت بلتستان کو لے کے بیٹھ گئے 1949 کے معاہدے کے تحت. تو اس پہ جب یو این ریزولوشن آ گئی باقاعدہ، ایک تو ہوتی ہے ایسی چیزیں ریزولوشن کے اس کو مقامی لوگوں کے انڈر کیا جائے اور اس میں یو این سپرویژن، اور ظاہر ہے اس کو پاکستان نے ماننا نہیں تھا. دوسری طرف اس کو انڈیا نے ماننا اس لیے نہیں تھا کہ انڈیا کا یہ جو بیک وقت آپ کہہ رہے ہیں کہ دونوں فوجیں نکالیں، اب اس میں انڈیا کی جو اپلیکیشن تھی اور جو اس کی ساری اچیومنٹ تھی انٹل دیٹ ڈے اس پہ پانی پھرتا تھا کہ ان کو ایکول جو کٹہرا کہتے ہیں آپ یا کٹورا ہم کہتے ہیں کبھی کبھار، اس میں کھڑا کر دیا جائے کہ جی یہ دونوں برابر ہیں. تو وہ پھر پاکستان کو جو ایگریشن کے حوالے سے وہ ڈیل کرنا چاہتے تھے وہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ختم ہو جاتی تھی. اب اس میں جو ایک اور چیز تھی جو اس میں ڈسکس ہوئی کہ جی آزاد کشمیر کی جو فورسز ہیں ان کو اور جموں کشمیر کی فورسز کو ایکولی ٹریٹ کیا جائے. یعنی ایکولی ٹریٹ سے مراد یہ ہے کہ ان کی پھر لیجیٹیمیسی بنتی تھی دونوں کی، جبکہ اس سے پہلے کمیشن نے جتنے بھی ڈاکومنٹیشن کی ڈسکشنز کی میٹنگز ہوئی اس میں کہیں بھی آزاد کشمیر فورسز کو اس طرح کا لیگل سٹیٹس نہیں دیا گیا، چونکہ انڈیا کا کلیم یہ تھا کہ یہ جو پاکستانی بنیادی طور پہ پاکستانی فوج ہی ہے، اس کا صرف انہوں نے نام آزاد کشمیر فورسز رکھا ہوا ہے، اس لیے ہم اس کو ایکولی تو مان نہیں سکتے. اب اس میں یہ ایک چیز آ گئی تھی، تو یہ وہ گیو اینڈ ٹیک کے پروسیس میں تھے یونائٹڈ نیشن کی بیسیکلی. اور یہ وہ وقت تھا 1950 کا جب کہ جو ہے انٹرنیشنل پالیٹکس چینج ہو رہی تھی اور پاکستان انٹرنیشنلی جڑ رہا تھا ویسٹرن کنٹریز کے ساتھ، جو ایک امپیریلسٹک بلاک بن رہا تھا اگینسٹ دا ایسٹ. اور یہی وجہ ہے کہ اس طرح کی قرارداد میں چین اور سوویت یونین دونوں نے ایبسنٹ ہوئے اس قرارداد میں، انہوں نے ووٹنگ نہیں دی. حالانکہ اس سے پچھلی جو قرارداد تھی 47 والی، اس میں چین نے وہ قرارداد پیش کی تھی. تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ پالیٹکس کس طریقے سے چینج ہو رہی تھی انٹرنیشنلی، جو ریفلیکٹ کر رہی تھی ان قراردادوں پہ، ان ساری چیزوں پہ. تو اس طرح یہ جو ہے جا کے اس میں جو امپارٹنٹ پوائنٹ آگے آ جاتا ہے اس کا، وہ یہ تھا کہ اس قرارداد میں انہوں نے کہا کہ جی یہ چونکہ جو کمیشن نے رپورٹ پیش کی ہے اس میں کمیشن نے اپنا فیلئر تسلیم کیا، اس کی وجوہات بتائی، اور ہم اس نتیجے پہ پہنچے ہیں کہ کمیشن کسی طریقے سے بھی کوئی یوزفل کردار ادا نہیں کر سکتا. لہٰذا اس کا متبادل یہ ہے کہ یہاں پہ یو این ریپریزنٹیٹیو مقرر کیا جائے، یعنی سنگل پرسن، اور وہ ریپریزنٹیٹیو جو ہے اس کے پاس وہ سارے اختیارات ہوں گے جو کمیشن کے پاس ہیں. تو یہ چیز جو ہے نا ایک بہت بڑا اس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک اور انڈیکیشن تھی کہ کس طرح انٹرنیشنل امپیریلسٹ فورسز جو ہیں وہ ایک نئے طریقے سے یعنی اس مسئلے کو حل کرنا چاہتی ہیں. پہلی یہ ہے کہ جو انہوں نے سائملٹینیسلی دونوں سے فورسز کو پروگریسیولی ہٹانے کی بات کی، جس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس پورے پروسیس کو ایک پرماننٹ شکل دینا چاہتے تھے، صرف اس سے گلگت باہر نکالنا چاہتے تھے. جیسے کہ پہلے انگریزوں نے گلگت باہر نکالا ہوا تھا جب یونائٹڈ جموں کشمیر مہاراجہ ہری سنگھ کے زمانے میں انہوں نے اس کو لیز پہ لے لیا تھا گلگت ایجنسی کو. بالکل اسی پیٹرن پہ انٹرنیشنل امپیریلسٹ فورسز جو اپنا نیا روپ دے رہے تھے، اس میں ان کو یہ نظر آ رہا تھا کہ اس کو اگر ادھر نکال دیا جائے، یہاں ان کی فوجیں نکلوا دی جائیں ٹو دی ایکسٹینٹ کہ لوکل پاپولیشن کو کوئی اعتراض ہی نہ ہو، تو یہ مسئلہ خود بخود ختم ہو جائے گا. یہ ایک ان کا چیز تھی جو اس قرارداد کے اندر جو 14 مارچ 1950 کو ہوئی اور قرارداد نمبر 80 تھی. اب اس میں سے اگر پاکستان یہ کہے کہ یہ قرارداد ہمارے حق میں ہے، تو ان کے جو ڈپلومیٹ ہیں ان کو انگریزی آتی ہے اور وہ پڑھ کے دیکھ لیں گے. سب سے پہلے انہیں 28,000 مربع میل کا علاقہ گلگت بلتستان کا وہاں کے لوگوں کے حوالے کرنا پڑے گا جو ان کی دیرانہ قسم کی خواہش ہے، اور اس کے بعد یہ ساری چیزیں.
اب میرے خیال میں اس کو ہم یہیں چھوڑتے ہیں، اور بعد میں جب ہم کنکلوڈ کریں گے تو اس میں دیکھیں گے کہ حقیقت میں اس کو کس کے یہ فائدے میں ہے یا نقصان میں ہے۔ اس کے بعد جو قراردادیں آتی ہیں وہ 1951 میں آتی ہیں، اور وہ دو قراردادیں جو اس میں امپارٹنٹ ہیں 91 اور 96۔ اب یہ دونوں قراردادیں بیسیکلی جو پچھلی قرارداد میں بات ہوئی تھی کہ جی بجائے کمیشن کے اب ریپریزنٹیٹیو یعنی یک رکنی 1 پرسن کمیشن بنایا جائے اور وہ انویسٹیگیٹ کر کے ہمیں رپورٹ دیں، تو اس میں پھر ان دونوں قراردادوں میں دو جو ریپریزنٹیٹیو تھے ان کی رپورٹس جو ہیں وہ ڈسکس ہوئی ہیں، جن میں ایک سر اوون ڈکسن تھے، ان کی رپورٹ جس میں انہوں نے سارا بیان کیا کہ جی اصل مسئلہ کیا ہے اور وہاں پہ ڈسپیوٹ کس چیز پہ ہے، اور یہ جو آرمی نکالنے کا بات ہے کہ اس میں اس کی تعداد کیا اور کس طرح ہونی چاہیے، اور دوسرا جو ہے وہ سر فرینک گرام تھے جو ان کی رپورٹ یہ دونوں قراردادوں میں یعنی 91 اور 96 میں جو ہے وہ ڈسکس ہوئی۔ تو اس حوالے سے انہوں نے اس میں یوں سمجھ لیں کہ یہ قراردادیں اس لیے ڈسکس نہیں ہوتی کہ ان میں کوئی خاص بات ہے ہی نہیں، انہوں نے وہی پچھلی بات دہرائی، یہ رپورٹیں پڑھی اور ان رپورٹوں کی بنیاد پہ جو ہے وہ آئندہ کا جو لائے عمل ہے وہ طے کرنے کی کوشش کی۔ لیکن اس کے ساتھ جو قرارداد جڑتی ہے 1952 میں، جس کو 98 نمبر قرارداد کہتے ہیں 1952 میں، جس میں کہ اس کا صرف اتنا ہے کہ ان رپورٹوں کی روشنی میں یونائٹڈ نیشن نے انڈیا اور پاکستان سے اپیل کی کہ وہ نمبر آف ٹروپس، چونکہ ان دونوں نے جو رپورٹ پیش کی تھی گرام نے بھی اور ڈکسن نے بھی، اس میں یہی تھا کہ جی باقی سب ٹھیک ہے لیکن نمبر آف ٹروپس پہ اختلاف ہے، کہ انڈیا کہتا ہے ہم اتنے کیوں نکالیں، پاکستان کہتا ہے ہم اتنے کیوں نکالیں، تو اسی پہ جو ہے اصل چیز چل رہی ہے۔ تو انہوں نے پھر اسپیسیفکلی یہ قرارداد جو ہے 98 اس چیز پہ پاس ہوئی کہ انڈیا اور پاکستان سے ہم اپیل کرتے ہیں کہ وہ نمبر آف ٹروپس پہ جو ہے وہ کسی طریقے سے کوئی کمپرومائز کریں۔ 1952 کے بعد اگر آپ اس کو دیکھیں تو 1952 سے لے کر 1957 تک جو ہے وہ یونائٹڈ نیشن میں کشمیر ایشو کے حوالے سے یا انڈیا پاکستان کے درمیان جو معاملہ چل رہا تھا اس کے حوالے سے مکمل خاموشی رہی، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ ایک ایسا ٹائم تھا جب انٹرنیشنلی جو پالیٹکس میں بڑی چینج آ رہی تھی، ڈراسٹک قسم کی چینج آ رہی تھی، ویسٹرن بلاک ایکٹیویٹ ہو رہا تھا اور وہ انڈین سب کنٹیننٹ میں اپنا انفلوئنس جو ہے وہ حاصل کرنے کی کوشش کر رہا تھا، کولڈ وار اپنی پیک پہ تھی، بہت ساری چیزیں تھیں، اور وہ اس لیے جو ہے انڈیا اور پاکستان پہ بھی ایک پریشر تھا اس حوالے سے کہ وہ کس کے ساتھ جائیں گے اور کون سی اگر وہ کوئی اس طرح کی پروسیڈنگ سٹارٹ بھی کرتے ہیں یونائٹڈ نیشن میں تو اس میں کون ان کے ساتھ کھڑا ہوگا اور کون نہیں ہوگا، اس طرح کی ایک سمجھ لیں گے ڈراسٹک چینج تھی۔ یہی وجہ ہے کہ پنڈت جواہر لال نہرو نے جو شروع سے یہ بات کر رہے تھے کہ کشمیریوں کو ان کی فری ول کے مطابق ہم ریفرینڈم بھی کرا سکتے ہیں، پلیبیسائٹ کوئی ذریعہ اختیار کر سکتے ہیں، انہوں نے بھی اس پہ آ کے تو اپنے موقف میں 1957 میں تبدیلی لائی، اور انہوں نے کہا کہ اب حالات اس قدر بدل چکے ہیں، جو انٹرنیشنل امپیریلسٹک ڈیزائن جو ہے ڈیولپ ہو رہا ہے اور انڈین سب کنٹیننٹ پہ جس طریقے سے وہ اپنا اثر و رسوخ بڑھانا چاہتے ہیں، اس کی موجودگی میں ہمارے لیے یہ مشکل ہوگا کہ ہم کشمیر کے اندر اس طرح کی کوئی چیز کریں۔ تو اس کا ایک الگ ٹاپک ہے، وہ بھی بڑا دلچسپ ہے، جو پنڈت جواہر لال نہرو کو اپریشیٹ کرتے ہیں کہ انہوں نے کنٹینیوسلی کئی سالوں تک کشمیریوں کے رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن اور فری ول کی بات کی، اور جو ان کو اپریشیٹ نہیں کرتے کہ انہوں نے 57 میں آ کے تو کہا کہ جی اب ہم یہ نہیں کرتے، اس دونوں کی اس میں بڑی زبردست قسم کی ایکسپلینیشن ہے جو پڑھے لکھے لوگوں کو سمجھنی چاہیے۔ ایک تو ہے نا اب پولیٹیکلی بائس یا پریجوڈس ہے تو وہ دوسری چیز ہے، لیکن اگر آپ اس کو یہ انٹرنیشنل حقائق کی روشنی میں دیکھیں گے تو وہ اس طرح آپ کو نظر آئے گا۔ تو یہ 5 سال کی خاموشی کے بعد 1957 میں جا کے 3 قراردادیں یک کے بعد دیگرے یعنی ون آفٹر انادر آ گئی، جس میں 122 123 اور 126 تھی۔ ان قراردادوں کا بنیادی طور پہ ایک ہی تھیم ہے، وہ یہ ہے کہ انڈیا پاکستان سے کہیں جی کمیشن کو بھیجیں اور وہاں جا کے وہ جی حالات کا جائزہ لیں اور ان کے درمیان کوئی سمجھوتا کرائیں، کمیشن کی جگہ ریپریزنٹیٹیو کو۔ تو اس میں جو لاسٹ قرارداد تھی 126 کی،
اس میں جو ہے وہ اپیل کی گئی کہ جی وہ جو وہاں پہ امن قائم ہوا ہے اور سیز فائر ہوئی ہے اس کو دونوں اس کی پاسداری کریں اور اس میں کسی قسم کی سچویشن خراب کرنے سے ریفرین کریں. دیٹ واز دا لاسٹ ریزولوشن فرام دا یونائٹڈ نیشن اسپیسیفکلی آن کشمیر. اس کے بعد آگے جو قراردادیں آئی ہیں 65 یا 71 میں، وہ تو 65 کی جنگ یا 71 کی جنگ کے دوران کشمیر کے بارڈر پہ جہاں کہیں کوئی سیز فائر کی وائلیشن یا اس طرح ہوا اس کے لیے ہیں. دے آر ناٹ ایڈریسنگ دا کشمیر ایشو. تو اس لیے جو لوگ اس موضوع پہ دلچسپی رکھتے ہیں ان کو دیکھنا چاہیے کہ 126 واز دا لاسٹ ریزولوشن جو کشمیر ایشو کے حوالے سے ہے اور جس میں یہ اپیل ہے. اب اس میں آ کے تو آپ ذرا دیکھیں کہ یہ قراردادوں کو جب آپ پورے سیکوینس میں دیکھتے ہیں، اور ظاہر ہے ہم یہ ٹائم کے لیمیٹیشنز کی وجہ سے اس سے زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جا سکتے، اس لیے ہم جسٹ ایک آؤٹ لائن دے رہے ہیں. تو اس میں آپ یہ دیکھیں کہ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ساری قراردادیں کنٹراڈکٹوری ہیں ایک دوسرے کی. یعنی ایک قرارداد میں آپ ایک چیز سیٹ کر رہے ہیں اور وہ لے کے آپ جب انڈین سب کانٹیننٹ میں جا کے ان سے بات کرتے ہیں تو وہاں پہ 20 باتیں ایسی نکلتی ہیں کہ آپ کو خود یقین ہو جاتا ہے کہ یہ ناقابل عمل ہے. کبھی آپ کمیشن بناتے ہیں جس میں آپ پوری انٹرنیشنل برادری ارجنٹینا سے لے کے تو چیکو سلواکیہ تک جو ہے اس میں ڈال دیتے ہیں، اور کبھی صرف 1 پرسن جو ہے اس کو اپوائنٹ کر دیتے ہیں جو کہ خود یونائٹڈ نیشن کی ایک آپ ٹرائی سمجھ لیں. چونکہ شروع سے ان کا سٹینڈ یہ تھا کہ یہ جو ہے ہم اس مسئلے کو ایک ایز اے ایڈوائزری جو ہے آپ کو ریکمینڈ کر رہے ہیں. تو اس میں ہم اگر 1 بائی 1 اس میں دیکھیں تو پہلی چیز یہ ہے کہ کنٹراڈکشنز تو اپنی جگہ کہ خود اب پاکستان ایک چیز پہ بیس کرتا ہے کہ جی نہیں ہماری تو بس قرارداد 47 ہے، اور انڈیا کہے کہ نہیں جی ہماری تو بس جو ہے وہ 80 ہے چونکہ اس میں گلگت بلتستان خالی ہوگا. پاکستان کہے کہ وہ ہماری بیسٹ ہے جی چونکہ اس میں انڈیا کو وہ کم کرنا پڑے گا اور ہمیں یہ کرنا پڑے گا. تو اس سے یہ چیزیں اگر آپ دیکھتے جائیں تو پھر یہ جتنی قراردادیں ہیں اس میں ہر پارٹی اپنے مطلب کی چیز نکالے گی، اور اس میں یہ پورا ایک لا ہوتا ہے کہ کسی بھی کمپیٹنٹ اتھارٹی جو ہے اس کا جو پہلے والا فیصلہ ہوتا ہے اگر اسی ایشو پہ دوسرا جو ہے لیٹسٹ آ جائے تو پھر آپ کو لیٹسٹ کو جو ہے وہ درست ماننا پڑتا ہے، پچھلا ختم ہو جاتا ہے. تو اب ان قراردادوں کی موجودگی میں جو لیٹسٹ قراردادیں ہیں وہ پچھلی کو خود بخود منسوخ کرتی جاتی ہیں، ان کی حیثیت ختم ہو جاتی ہے. کمیشن جس نے خود ان رائٹنگ دے دیا کہ جی ہم اس میں ناکام ہو گئے، ہم کچھ کر ہی نہیں سکتے، تو قراردادوں کی روشنی میں ہی کمیشن بنا تھا. اس نے ہاتھ کھڑے کر دیے اور اس نے کہا ہم کچھ نہیں کر سکتے. تو وہ قراردادیں انڈیا اور پاکستان ان کی خلاف ورزی کرے یا نہ کرے، وہ کمیشن نے خود اپنے فیلئر کو جب ڈکلیئر کر دیا اور یونائٹڈ نیشن نے اس کا کوئی متبادل پیش نہیں کیا تو وہ بات وہاں پہ ختم ہو جاتی ہے. اس کے بعد جو انہوں نے میڈیٹر مقرر کیے اور یہ جو رپورٹ انہوں نے کی اس میں بھی انہوں نے سب سے پہلے تو ہاتھ کھڑے کیے اپنے فیلئر پہ کہ ہم کوئی میڈیشن نہیں کر سکتے. تو وہ سامنے ریکٹ پہ ہے، ہوا وہ کمیشن ہو یا میڈیٹر. اور اس کے بعد آخر میں جا کے تو یونائٹڈ نیشن کے پاس کہنے کے لیے صرف یہ رہ گیا تھا کہ یہ دونوں جو ہیں وہ صورتحال کو خراب کرنے سے اجتناب کریں. تو یہ چیز ہے. اس کی ایک بڑی وجہ یہ تھی کہ یہ جو قراردادیں پاس ہوئی ہیں ساری یہ انڈر چیپٹر جو ہے وہ 6 ہیں جن کی حیثیت جو ہے وہ ایڈوائزری ہے اور یہ مینڈیٹوری نہیں ہے. یہ مارلی بائنڈنگ تو ہو سکتی ہیں لیکن جیوریڈکلی یہ بائنڈنگ نہیں ہے جیسے کہ کسی بھی آفیشیل باڈی کی ہوتی ہیں. اس میں وہاں کے خود اپنے نمائندے جو تھے اس وقت کے، جو جوزف کاربل تھا چیکو سلواکیہ کا، یا یونائٹڈ نیشن کا جو ایمبیسڈر تھا اس وقت آسٹن، انہوں نے ڈکلیئر کیا کہ یہ ان ایفیکٹو اور ان ریئلسٹک قسم کی قراردادیں ہیں جس میں کہ یونائٹڈ نیشن میں نہ تو اس کی لیگلٹی پہ ڈسکشن ہوا، نہ اس بات پہ ڈسکشن ہوئی جو کہ انڈین اپلیکیشن تھی بیسیکلی جو ایگریشن پاکستان کا اگر ڈیفائن کیا جائے یا اس کو تسلیم کیا جائے، نہ ہی اس کی کوئی یہ لیگل انہوں نے ڈسکشن کی کہ جو انڈیا کے ساتھ جو ایکسیشن ہوئی ہے یہ غلط ہے یا صحیح ہے. انہوں نے اس کو انکمپلیٹ کہا اور یہ کہا کہ یہ سبجیکٹ ٹو اپروول آف دا پیپل ہے، لیکن اس نے اس کو چیلنج نہیں کیا کہ یہ کسی طریقے سے جو ہے وہ انلیگل ہے. اور اس کے بعد
یہاں پہ آ کے تو یہ قراردادوں کی جو اہمیت ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، چونکہ اس میں جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ کنٹراڈکشنز بھی اپنی اپنی جگہ ہیں، ہر پارٹی اپنے مطلب کی بات اس میں سے نکالتی ہے، اور اسی وقت جو کمیشن کے ممبران اور جو جیورسٹ تھے انٹرنیشنلی، ان کی یہ رائے تھی کہ یہ قراردادیں محض ایک ریکمنڈیشنز ہیں اور ان کو کسی بھی طریقے سے کہیں امپلیمنٹ نہیں کیا جا سکتا۔ دونوں انڈیا اور پاکستان کی اپنی مرضی پہ منحصر ہے کہ اگر ان کی صوابدید جو ڈسکریشن ہے کہ اگر وہ مانے یا نہ مانے، ہم اس میں کچھ نہیں کر سکتے۔ ٹھیک تو ہے، ایسی قراردادوں کو 70 سال بعد، اور اس کے بعد اگلا میں آپ کو بتاؤں کہ اس کے بعد ان کی جو تھی یہ غالباً 2001 میں جو کوفی عنان نے وزٹ کی تھی انڈیا پاکستان کی، تو انہوں نے باقاعدہ آفیشیل اسٹیٹمنٹ دی تھی ایز اے سیکریٹری جنرل کہ یہ جو قراردادیں ہیں انڈیا اور پاکستان پہ، یہ مینڈیٹوری نہیں ہیں بلکہ ایڈوائزری ہیں، اور یہ ان کی مرضی کے بغیر ان پہ کوئی امپلیمنٹ نہیں کر سکتا۔ اسی طرح 2003 میں جنرل مشرف نے جو یو ٹرن لیا ان قراردادوں پہ، اور انہوں نے کہا کہ ہم یونائٹڈ نیشن کی قراردادوں سے ہٹ کے تو ایک تیسرا راستہ جو تلاش کر سکتے ہیں، جس کو انہوں نے آؤٹ آف باکس کا جو ہے وہ دیا۔ یہ ساری چیزیں اگر آپ سامنے رکھیں تو اس کا مطلب ہے کہ جو ایفیکٹو لیڈرشپ تھی اس نے بھی اس حقیقت کو تسلیم کر لیا آلریڈی۔ تو پھر آ کے پاکستان جب یہ کہتا ہے آج کہ انڈیا جو ہے وہ جموں کشمیر کا مسئلہ حل کرے، اور ساتھ میں یہ کہتا ہے کہ جموں کشمیر کا مسئلے کا حل جو ہے وہ یونائٹڈ نیشن کی قراردادوں کی روشنی میں کشمیری عوام کا رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن، تو یہ سٹیٹمنٹ ایٹ سیلف جو ہے یہ کنٹراڈکٹری ہے۔ چونکہ آپ یہ دیکھیں پہلے دن سے ڈے 1 سے لے کے 1948 سے لے کے تو 57 تک ایک بار بھی یہ لفظ رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن کسی قرارداد میں جو ہے وہ استعمال نہیں ہوا، چونکہ اس میں رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن ہے ہی نہیں۔ اس میں بنیادی طور پہ جموں کشمیر کے لوگوں پہ امپوز کیا گیا کہ وہ دو ملکوں میں سے کسی ایک کا انتخاب کریں، دیٹس اٹ۔ اور اس انتخاب میں جو رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن یا اس طرح کی کوئی چیز بنتی سرے سے ہے ہی نہیں، قصہ ہی نہیں ہے۔ تو اب جب پاکستان کشمیریوں کے رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن کی بات کرتا ہے تو وہ پھر یونائٹڈ نیشن کی قراردادوں کی روشنی میں نہیں کر سکتا، وہ روشنی ہوگی جو یونائٹڈ نیشن کا چارٹر ہے، جس میں رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن کو ایز اے پرنسپل تسلیم کیا گیا، اور اس پرنسپل کی روشنی میں وہ جو رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن ہے اس کا انکنڈیشنل ہونا ضروری ہے، جبکہ پاکستان کی شرط یہ ہے کہ کشمیریوں کو جو رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ پاکستان یا انڈیا میں سے کسی ایک کے ساتھ الحاق کریں، اور کوئی تیسرا آپشن جو ہے اس میں قابل قبول نہیں ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کنڈیشنل لمیٹڈ آپشن ان کو دیا جا رہا ہے، جو کہ رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن کو ٹوٹل ایٹ آڈز ود دیٹ اینڈ ود کنفلکٹ ود دیٹ کائنڈ آف کانسیپٹ اور پرنسپل۔ تو ان حالات میں اگر آپ یہ پوری پکچر جو ہے وہ کلیئر کریں تو اس میں ایسے لگتا ہے کہ میں یہ تینوں جو قراردادیں ہیں جن کو تینوں کہہ رہا ہوں، یہ ساری قراردادیں ہیں، اس میں تین بڑے امپارٹنٹ جو ہے وہ پوائنٹس ہیں کہ ان تینوں قراردادوں میں بنیادی طور پہ پاکستان جو ہے اٹ کمز اپ ایز اے لوزر۔ پہلی جو 47 کی جو قرارداد ہے اس میں پاکستان سے کہا گیا کہ وہ اپنی ساری فورسز کو وڈرا کرے، جو بھی لوگ وہاں پہ موجود ہیں، قبائلی ہیں، ٹرائبلز ہیں، آزاد کشمیری ہیں، یا پاکستان فورسز کے ریگولر یا ارریگولر ہیں، تو ظاہر ہے یہ قرارداد بلنٹلی پاکستان کے مفادات کے خلاف ہے۔ جیسے کہ انہوں نے کہا کہ اگر ہم وڈرا کریں گے تو انڈیا نہیں کرے گا تو ہم کیا کریں گے، چاہے جائے کہ انڈیا کر بھی لے لیکن پہلے تو ان کا خالی ہو جانا ہے اس میں۔ سیکنڈلی اس میں یہ تھا کہ جو قرارداد 1948 میں پیش کی خود کمیشن نے انڈیا اور پاکستان کے ساتھ کنسلٹ کرنے کے بعد، اس میں انہوں نے جو لفظ استعمال کیا وہ فری ول آف دا پیپل ہے، پلیبیسائڈ ہٹا کے۔ تو فری ول آف دا پیپل میں انڈیا پہلے ہی جو ہے وہ اپنے علاقے میں سول ایڈمنسٹریشن کو اختیارات دے چکا تھا، اور وہاں پہ انڈیا نے جب یہ سٹینڈ لے لیا کہ ہم فری ول پہ تو 100% متفق ہیں، اور اس کے لیے ضروری نہیں کہ ہم پلیبیسائڈ کرائیں بلکہ ہم اس کو الیکشن اور دوسرے کسی پروسیس میں کشمیری عوام کو یہ رائٹ دیں گے، جو کہ بعد میں انہوں نے دیا۔
جو اسمبلیاں قائم ہوئی اور ان اسمبلیوں کو انڈیا نے یہ سٹینڈ لیا کہ یہ دراصل رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن اور فری ول کی ایک ماڈرن شکل ہے جو پوری دنیا میں مروج ہے کہ الیکشن کرائے جاتے ہیں، جس پہ اگرچہ ڈسپیوٹ ہے لیکن ظاہر ہے پاکستان کے مفاد میں تو تھا صرف پلیبیسائٹ، تو اس میں جب یہ لفظ آ جاتا ہے فری ول کا تو ظاہر ہے پاکستان کے پاس اس قرارداد کو ماننے کی کوئی ریزن نہیں رہ گئی تھی۔ یہ جو دوسری بڑی قرارداد بار بار کوٹ ہوتی ہے 13 جولائی 1948 کی، جو تیسری قرارداد ہے یہ 14 مارچ 1950 کی، جس پہ اگین پاکستان بہت زیادہ جو ہے وہ انسسٹ کرتا ہے، اس میں تو گلگت بلتستان ہی اس کے ہاتھ سے جاتا ہے، جو کہ اب اس کے لیے ایک نئی شاہ رگ ہے۔ پہلے شاہ رگ تھی جموں کشمیر جو کہ اب ظاہر ہے بن نہیں سکتی، تو ان کے لیے اب شاہ رگ ہے گلگت بلتستان، جو کہ ایک بالکل ان کے ہاتھ سے چلی جاتی ہے۔ تو اس لیے مجھے یہ نہیں سمجھ آتی کہ پاکستان کا وہ کون سا برین ہے جو بار بار یہ قراردادیں لے کے تو کہتے ہیں جی مسئلہ کشمیر کا واحد حل اقوام متحدہ کی قراردادیں ہیں، تو اس سے ان کو کیا ملے گا، یہ بات میں سمجھنے سے قاصر ہوں۔ بہت ہی اچھی طرح سے آپ نے ایکسپلین کیا حامد بشانی صاحب۔ امید ہے کہ وہ لوگ جو اس بات کو لے کر خاصا کنفیوژن میں تھے ان کی یہ کنفیوژن دور ہوگی اور لوگوں کو اس پورے مسئلے کو ایک ریئلسٹک اینگل سے دیکھنے کا موقع ملے گا، خاص طور سے جو ہمارے دوست سرد پار ہیں جو کہ بار بار انہی ریزولوشنز کو کوٹ کرتے رہتے ہیں، جبکہ یہ ہے کہ ایک مردے کو پیٹنے والی بات ہے، اٹس لائک بیٹنگ اے ڈیڈ ہارس، اس میں اب جان نہیں آتے ہے بالکل بھی۔ تو آج آپ نے وقت دیا، آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ سے پھر بات ہوگی، تھینک یو سو مچ۔ تھینک یو جناب، تھینک یو۔